बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट वाजिद नवाज ढोल। नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी इस्लामी तारीख के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। इस दिन 313 फर्जंदान इस्लाम ने कुफ़ार को तय करके ये साबित कर दिया कि नुसरत इलाही और फतह जो है अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। नाज़रीन, इसी हवाले से कुरान पाक में इस दिन को यौमुल फुरकान का नाम दिया गया है। इस दिन की मुनासबत से हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मुफक्किर, स्कॉलर, माहिर तालीम और साहिब तसव्वुफ जनाब प्रोफेसर मुनीर बलोच साहब। बलोच साहब, वो 313 थे तो लरजता था ज़माना, वो 313 थे तो लरजता था ज़माना, आज करोड़ों में हैं तो करते हैं गुलामी। फलसफे ग़ज़वे बदर और असर हाजिर की तकाज़ी के हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सामल नेटवर्क के जनाब पर आपको मुबारक हो। ये एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है चैनल ख़ास, और इस चैनल की हर हवाले से खिदमत मुसलमान हैं, और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी, और इस ज़रूरत को साहिबज़ादा मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह हाशमी साहब ने और उनकी टीम ने बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा किया है। मोहतरम, ग़ज़वा बदर पहला मार्का हक़ व बातिल है। ये दुनिया शुरू से खैर व शर के तसादुम का शिकार रही है। अंबिया किराम की इस दुनिया में आमद भी इसी हवाले से है कि वो लोग जिन्होंने बातिल का रास्ता अख्तियार किया, जिन्होंने झूठ का रास्ता अख्तियार किया, जिन्होंने दजल व फरेब की राह अख्तियार की, और जिन्होंने हक्कानियत से इनकार किया, उनकी इस्लाह के लिए अंबिया किराम इस दुनिया में 1,24,000 का सिलसिला ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप अल्लाह के आखिरी नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में जब नारा हक बुलंद किया, तो उस माहौल में एक वाज़े अक्सरियत के अंदर इस नारा हक को बर्दाश्त करने की ताब नहीं थी। बिल्कुल एक ऐसी बात थी कि जिसको एक अजूबा करार दिया गया कि ये कौन सी हस्ती है, कहाँ से आई है कि जो कहती है कि अल्लाह एक है। इस कायनात को बनाने वाला एक है, पूजा के काबिल वही है, इबादत के लायक वही है। हमने जो 360 बुत बना रखे हैं, ये तो इनकी नफ़ी कर रहा है। जब मुआशरे का ये रद्द-ए-अमल सामने आया, तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लम्हे इनकलाब की बुनियाद रखी। अब इनकलाब जो है वो 6 दर्जे तय करके आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई दाना और कोई क्या हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब लाने के हवाले से 6 मदारिज को अख्तियार किया। पहला दर्जा दावत, आपने लोगों को दावत दी कि लोगों, आप मुझसे इख्तिलाफ रखो, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरी बात तो सुनो। आपकी ये बात सुनकर बच्चों में हज़रत अली करम जो दौड़ते हैं, बुजुर्गों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे खिदमत हुई, ख़वातीन में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा,
غرض ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کی طرف رخ کیا، آپ کی دعوت پر جب رد عمل کے طور پر لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کی تنظیم بنائی۔ تنظیم انقلاب کا دوسرا درجہ۔ دوسرا، واہ، سبحان جب آرگنائزیشن بن گئی، اس آرگنائزیشن میں بچے بھی شامل تھے، اس آرگنائزیشن میں خواتین بھی شامل تھی، اس تنظیم میں بوڑھے بھی شامل تھے۔ چنانچہ آپ نے تنظیم بنا کر پھر انقلاب کے تیسرے درجے کو اختیار کیا، جسے تربیت کہتے ہیں۔ واہ واہ، تربیت کا عمل شروع ہوا، اور تربیت بہت مشکل تھی۔ اس دور کے بدو کی اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایسی بات ہے۔ وہ بدو کے جو ایک نہیں، دو نہیں، 360 بتوں کو اور بے شمار بتوں کو ماننے والا، اور سچے رب کا سریان انکار کرنے والا، واہ، جب وہ آپ کی طرف مائل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ اپنے جو معدود چند ساتھی تھے ان کو اکٹھا کیا، تربیت کی، ان کو تعلیم دی اور کہا کہ اللہ ایک ہے، کسی اور کی پوجا کرنا یہ رتبہ انسانیت کے خلاف ہے۔ واہ 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 یہ تم بتوں کو پوجا کرتے ہو، واہ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ واہ، اللہ پر کامل یقین رکھو، وہی مالک ارض و سما ہے، واہ، وہی چاند سورج زمین آسمان کا مالک ہے، وہی تقدیر کا مالک ہے، واہ، اور وہی ذات ہے کہ جس کے حکم کے بغیر کائنات کے دامن میں موجود کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ بے شک، جب آپ نے یہ تبلیغ شروع کی تو آپ پر تکالیف کی بارش شروع ہو گئی، آپ کو ہر حوالے سے تنگ کرنا شروع کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا جیسی عظیم ترین ہستی، ان کی گفتگو کو ٹھٹھا کہا گیا، مذاق کہا گیا، ایک دیوانے کی شاعری اور نعوذ باللہ من ذالک دیوانگی کی باتیں کہا گیا۔ ایسی بات ہے۔ مشرکین مکہ کی یہ باتیں سن کر آپ کے ساتھی مشتعل ہونے لگتے تھے کہ حضور اجازت دیں، ہم ان لوگوں کی گردنیں اتاریں کہ یہ لوگ جو لغو گفتگو کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے، آپ کے نظریات کے حوالے سے۔ تو آپ نے اس موقع پر انقلاب کا چوتھا زینہ اختیار کیا، جسے صبر محض کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت کنسیپٹ ہے جی، دعوت، کہ تنظیم۔ اللہ کی وحدانیت کا جب آپ نے نعرہ بلند کیا ہے، ترانہ بلند کیا ہے فضاؤں میں، سبحان تو اللہ، اس کا رد عمل تو مشرکین کی طرف سے ہوگا، کفار کی طرف سے ہوگا۔ ان کی طرف سے پتھر بھی آئیں گے، ان کی طرف سے گالیاں بھی آئیں گی، ان کی طرف سے رکاوٹیں بھی آئیں گی، ان کی طرف سے دشنام ترازی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ یہ ہم نے سہنا ہے، اور یہ اللہ کی خاطر سہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طویل عرصے تک آپ یہ چیز برداشت کرتے رہے، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر انقلاب کا پانچواں درجہ آیا، جسے راست اقدام کہتے ہیں۔ راست اقدام، واہ واہ، جب آپ کے صحابہ نے کہا کہ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کب تک خاموش رہیں گے، کب تک یہ ماریں سہتے رہیں گے، کب تک تکالیف کا سامنا کریں گے، کب تک ان کی لغویات سنتے رہیں گے، مغالظات جو بکتے ہیں یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے۔ واہ، نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انقلاب کی پانچویں منزل اختیار کی، جسے راست اقدام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
آپ نے کفار کو کہا، منکرین نے، مشرکین مکہ کو کہا، منکرین حق سے کہا کہ تم جو کچھ کہتے ہو میں سننے کو تیار ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ بھی تم سنو، آؤ میرے پاس، کہو تو میں آپ کے پاس چل کے آتا ہوں۔ تو مشرکین نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، نہ تو آپ ہمارے پاس چل کے آئیں اور نہ ہی ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مظالم کی پھر انتہا کر دی۔ رد عمل کے طور پر اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ ابھی مدینہ پہنچے ہی، مکہ سے مدینہ پہنچ کر دوسرا سال ہی تھا کہ مشرکین نے اپنی کارستانی بیعت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مشرکین، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی پوجا کرو، آؤ میرے ساتھ، میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ۔ ہزاروں لوگ سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف خزائن پڑے ہیں، کیا آپ مان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب میں مشرکین نے کہا کہ ہم یہ مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ایک ہے، تو ان بد نصیبوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے۔ تو پھر آپ نے سوچا، آپ نے صحابہ کو تیار کیا کہ اب انقلاب کا آخری مرحلہ ہے جسے کشمکش کہتے ہیں، کلیش۔ اب حق اور باطل کا تصادم ہوگا۔ حق اور باطل کے تصادم کا نام یوم بدر ہے، یوم الفرقان ہے، کہ اب فرق ظاہر ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کے ساتھ کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے۔ 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر مدینہ شریف سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بدر ہے۔ بدر ایک مقام ہے جانب مکہ، اور وہاں کئی کنواں بھی مشہور ہے، اس کو بھی ایک روایت کے مطابق بدر کہتے ہیں، اور اس آبادی کا نام اسی کنویں کی وجہ سے پڑا۔ تو آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا 2 ہجری 17 ماہ رمضان المبارک، موسم گرم تھا، ماہ سیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، آج حق اور باطل کا نکھیڑا ہونا ہے، تو قربان جائیے صحابہ اکرام کی عظمتوں کے۔ تمام صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہماری جان بھی حاضر ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو چننا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھی، جنگی حکمت عملی، کہ آپ نے کچھ صحابہ اکرام کو مدینہ شریف میں رکھا اور 313 کو لے کر بدر کی طرف چلے۔ اور اس موقع پہ جذبہ دیکھیں، شہادت کا جذبہ دیکھیں، جہاد کا جذبہ دیکھیں، کہ معاذ اور معوذ 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رو کر عرض کرتے ہیں کہ اے نبی، ہمارے دین و ایمان کے مالک، آپ کا حکم ہے کہ اس لڑائی میں بچے نہیں جائیں گے، ہم کے بچے تو نہیں ہیں۔ وہ دونوں بھائی پاؤں کے پنجے کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ ہم بڑے نظر آئیں، اور حضور دیکھیں ہم بڑے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ کیا جذبہ ہے، واہ!
جذبے کی عظیم ترین مثال وہ بچے، ان کا جذبہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، صحابہ رو پڑے۔ وہ دونوں بھائی معاذ اور معوذ، یہ 313 کا لشکر چلا بدر کے مقام پر۔ اس وقت آپ کے پاس چند اونٹ تھے، مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے تھے، چند زریں تھیں اور چند تلواریں تھیں۔ ہاں، روایت میں ہے کہ 70 اونٹ تھے، اس کے مقابلے میں 700 اونٹ جو ہے کفار کے پاس اور 10 گنا زیادہ مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ ان کے پاس ساز و سامان تھا مشرکین کے پاس۔ ایسے بدر کے مقام پر جب آپ پہنچے، ساری رات صحابہ کرام عبادت کرتے رہے، ساری رات۔ دن کو روزہ رکھا ہوا تھا، نکاحت تھی، اور پھر اگلے دن مارکہ حق و باطل بھی ہونا تھا، غزوہ ہونا تھا۔ غزوہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا غزوہ بھی ہوا، بہت کم اس کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ وہ غزوہ اس تک رہا، یعنی آپ اسے غزوہ کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے 2-4 دن پہلے مشرکین مکہ سے تکرار ہوئی تھی، جنگ تک نوبت آ گئی تھی لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی۔ بالکل مسلمان اور جو مشرک تھے، مشرکین مکہ، وہ آمنے سامنے آ گئے تھے۔ عین موقع پر کسی وجہ سے وہ جنگ نہ ہو سکی۔ اس کو بھی تاریخ میں غزوہ صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹا غزوہ صغرا، چھوٹا غزوہ۔ اس کا ذکر بہت کم ہے، لیکن یہ پہلے وہ، اس کے بعد یہ پہلا مارکہ حق و باطل۔ صبح آپ اٹھے، صبح 17 ماہ رمضان، تو اللہ کے حضور آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور بالکل واضح کہا کہ اے باری تعالیٰ، اگر آج تو نے ان 313 مسلمانوں کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل تاریخ میں لکھا ہے، آپ نے یہ مختصر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہ آج اگر تو نے مدد نہ کی تو پھر تیرا نام لیوا اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ 2 ہجری دوپہر کے وقت تاریخ کا پہلا مارکہ حق و باطل بدر کے مقام پر وقوع پذیر ہوا۔ ایک طرف 1000 سے زیادہ مشرکین تھے، کفار کی فوج تھی، اور سامنے 313۔ ابو جہل اور عتبہ بڑی اکڑ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، اور جب انہوں نے معاذ اور معوذ کو دیکھا تو طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ ہمارا مقابلہ کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب بچے لے کے آئے ہیں اس جنگ۔ اسے کیا پتا تھا کہ آگے یہ بچے نہیں ہیں، یہ سچے ہیں، اور سچا جب باطل کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اسے پاش پاش کر دیتا ہے۔ اور آسمان نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ابو جہل کے جو بڑا ہی قداور اور بڑا ہی یعنی پیکڈ تھا، وہ اس نے ذرے جو آج کل کے الفاظ میں جیکٹ کہہ لیں، اس نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا تھا کہ کوئی تلوار نہ لگے، کوئی تیر نہ لگے، کوئی مجھ پہ وار کارگر نہ ہو۔ اس کو کس نے مارا؟ اس کو معاذ اور معوذ نے مارا، واصل جہنم کیا، عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ ہمارے مسلمانوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا، لیکن کفار کے جو کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ جب آپ کے سامنے کفار کی لاشیں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کی لاش آئی اور عتبہ کی آئی، دیگر جو واصل جہنم ہو چکے تھے، آپ نے کہا کہ ان کو پھینکو کنویں میں، ان کو کنویں میں پھینکا گیا۔ ان کا جو غرور تھا، ان کی جو نخوت تھی، ان کی جو
تکبر کی کیفیت تھی ملیا میٹ ہو گئی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہو. اب حکمت عملی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. فتح ہو گئی. کفار واپس جا رہے تھے. بچے کچے جو تھے ان کے کافی لوگ مارے گئے تھے اور باقی واپس جا رہے تھے. صحابہ کرام میں بڑی خوشی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، یہ جو واپس گئے ہیں دیکھو کہ وہ کیا اونٹوں پہ جا رہے ہیں یا گھوڑوں پہ جا رہے ہیں. ایک صحابی کو آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ، دوڑ کے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ اونٹوں پہ ہیں یا گھوڑوں پہ ہیں. تو صحابی دوڑتا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اطلاع کی کہ اے ہمارے دین و ایمان کے مالک، وہ تو اونٹوں پہ جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ حکمت عملی، ایک کمانڈر جو مسلمانوں کا کمانڈر ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس صحابی نے کہا کہ اے ہمارے دین و ایمان کے مالک، وہ جو جا رہے ہیں واپس کفار، وہ اونٹوں پہ جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو شکر ہے جا رہے ہیں. اونٹوں پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا رخ مکے کی طرف ہے، تو وہ اب جنگ و جدل کا خیال ترک کیے اپنے مکہ کو جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، گھر کو جا رہے ہیں. اگر وہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے تو عین ممکن تھا کہ مدینہ پیچھے خالی ہے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 50 آدمی پیچھے تھے. کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 55 آدمی پیچھے تھے مدینہ میں. اور اس موقع پر اگر تھوڑی سی بھی سستی کی جاتی اور جنگی ہوشیاری کا، مستعدی کا مظاہرہ نہ کیا جاتا تو مسلمانوں کو نقصان بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پلٹ کر اگر مدینے میں داخل ہو جاتے تو مزاحمت کرنے والے تو 50-60 لوگ تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ وہ اونٹوں پہ جا رہے ہیں، اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، یعنی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے مشرکین، تو وہاں انہیں خیال آیا کہ مسلمان 313 تھے میدان بدر میں، اور چند ایک پیچھے مدینہ میں تھے، تو جائیں اور مدینہ پہ قبضہ کریں، مزاحمت تو ہوگی نہیں. جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا تو انہی میں سے ایک آدمی نے کہا کہ خبردار، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مخبری کے ذریعے پتہ چلا لیا گیا ہے کہ آپ کا فوری طور پر آپ لوگوں کا جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. چنانچہ ممکنہ طور پر جو صحابی بچے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالورز بچے ہیں، وہ مدینہ پہنچ چکے ہوں گے. لہٰذا ان حالات میں مدینہ پہ اٹیک کرنا یہ اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہوگی، اپنے آپ کو انتہائی شکست سے دوچار کرنے کے مترادف ہوگا. چنانچہ انہوں نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. غزوہ بدر سے درس یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین، کہ وہ ذات ہے جو 313 میں اتنی قوت پیدا کر سکتی ہے کہ جو ہزاروں پہ حاوی آتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمانی قوت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. تیسرا پوائنٹ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عشق کی حد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے ہر تیر کو صحابہ نے برداشت کیا، سینے پہ ہر تلوار کے وار کو صحابہ نے برداشت کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ پہ جانا ہے، ماہ رمضان تھا، تو بڑے جوان تو جوان، بچے بھی معاذ اور موز کی صورت میں.
تو اس دور کا تقاضا ہے، قوت ایمانی ہے، قوت جذبہ ہے. یہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. واہ 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 واہ. ضرورت اس امر کی ہے کہ غزوہ بدر کا جو فلسفہ ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں رواج دیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. ایمان مضبوط ہوگا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، سبحان اللہ. اپنے اندر اخوت کی فضا پیدا کریں. سبحان اللہ. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں ہاں. تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غزوہ بدر جو سب سے بڑا درس دیتا ہے ہاں. وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو، ایک رسول کے ماننے والے کو، ایک کتاب کے راستے پہ چلنے والے کو، فرشتوں اور رسولوں پر ایمان رکھنے والے کو، اور روز آخرت پر بھرپور یقین رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سرخرو کرتا ہے، سبحان اللہ. ہمیشہ کامرانی سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. بالخصوص آج کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم غزوہ بدر کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں سبحان اللہ. کہ کیا ہم روحانیت کے راستے سے ہٹ کر مادیت کی طرف تو نہیں چلے گئے؟ کیا ہم نے ایمان کی کمزوری کو اختیار کر کے دنیاوی مضبوطی کو تو ترجیح نہیں دینا شروع کر دی؟ نہیں. ہم جب روحانی طور پر مضبوط ہوں گے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس چل کے آئے گی. سبحان اللہ. اس دنیا کی کامیابی بھی، اخروی زندگی کی کامیابی بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیں کہ اس دعا کو سامنے رکھیں اور غزوہ بدر کو سامنے رکھیں. جنگ جیتی، بے حساب مال و ثواب سامنے آیا، وہ ہاتھ آیا، اللہ نے مدد کی. 313 تھے، ہزاروں پہ غالب آئے. ٹھیک ہے جی. اور پھر بدری صحابہ کو جو مقام ملا، اس کے بعد بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن بدری صحابہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور غزوہ بدر کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے، اس کو اپنانے اور اس کی روشنی میں اپنی زیست کی راہوں کا تعین کرنے کا موقع، جرت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، آپ نے غزوہ بدر کے تاریخی پس منظر اور فلسفہ غزوہ بدر اور آج یعنی عصر حاضر کی ثقافت کے حوالے سے پروفیسر منیر بلوچ صاحب کی ایمان افروز گفتگو سنی. اپنے میزبان واجد نواز ٹول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.